औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, ये आज जो ये गुब्बारे वगैरह पड़े हुए हैं ये किसी की सालगिरह नहीं है, बल्कि बाहर से मेरा एक परदेसी बेटा जो दूसरे नंबर पे है, चौधरी मोहम्मद नईम, वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं 3 साल बाद। 3 साल की जुदाई में उसके माँ बाप, उसके बहन भाई सब ने जो जिस तरीके से गुजारे हैं वो हमें ही पता है। तो आज उसकी खुशी में ये रात सारी जाग के उसकी बहनों ने, भाइयों ने, उसके बच्चों ने ये सब इंतज़ामात किए हैं उसको वेलकम करने के लिए। अल्लाह उसको खैरियत के साथ लेके आए, बल्कि जितने भी परदेसी बच्चे हैं अल्लाह सबको खैरियत से रखे और खैरियत से अपने माँ बाप तक लेके आए, आमीन। तो मेरे आज के मौजू बहुत अहम है। इंतहाई दिलचस्पी के साथ सियासत से अगर आपकी दिलचस्पी है, मुल्क के बारे में आपको मालूमात चाहिए, तो वो शौक से देखा करें मेरे चैनल को। और सिर्फ एक ही अपील है कि देखें, मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और गला भी ख़राब है। मौसम तब्दील हो रहा है ना, इसकी वजह से गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, साथ नहीं दे रहा है। इसलिए 2-3 दिन के वक्फे से वीडियोस बनाता हूँ ताकि कुछ गले को रेस्ट हो जाए। तो फिर भी देखें, मैं आप लोगों के लिए खबरें ढूंढ के लाता हूँ और मैं जो खबर देता हूँ ना वो 100% गारंटी के साथ, बिल्कुल 100% बल्कि 200% सच होती है। उसमें इतनी सी भी मिलावट या वो नहीं होता है, मिर्च मसाला नहीं होता है। जो इतनी सी खबर होती है ना उसको इतना बड़ा करके दिखाया जाता है ना, वो काम मैं नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी हूँ। ये एजाज़ भी अल्लाह ने मुझे ही दिया है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। इतवार का दारिया लिखा करता था आरफ निज़ामी साहब के ज़ेर निगरानी। वो सफ़र आज तक जारी व सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिस्म में जान है आगे भी जारी रहेगा। तो इसके अलावा जो है ना, देखें, मैं नए आने वालों को वेलकम करता हूँ और सबसे सीनियर यूट्यूबर भी पाकिस्तान का मैं ही हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 75 साल है। कोई भी 75 साल की उम्र का नहीं है। और तो बाकी जहाँ तक है कि नए आने वालों को मैं वेलकम करता हूँ और एक ही अपील है कि देखें, ये मेरा चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए नहीं चल सका, वहाँ पे मुझे बुलाते थे चैनल वाले, लेकिन वहाँ पे एक पर्चा थमा देते थे कि हाजी साहब इसके अलावा एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालना है। जब मैं उसको देखता पढ़ता तो उसमें तकरीबन 80% झूठ होता था और 20% सच। तो मैं फिर माजरत करके आ जाता था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करता हूँ। देखें, 75 साल की उम्र हो गई है, बोनस पे चल रहा हूँ, पता नहीं कब मालिक वापस बुला ले। तो मुझे क्या जरूरत है झूठ बोल के अपना रिजक हासिल कर सकूं। रिजक का वादा तो उस जात पाक ने किया हुआ है ना, वो इंशाल्लाह देगा जरूर और देर भी रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बाकी जहां तक है कि ये नए आने वालों को वेलकम करता हूं और एक ही अपील है कि वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें।
15-20 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، 10 ایک منٹ کی دعا ہوتی ہے، ٹوٹل آدھا گھنٹہ۔ آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں بھی لازمی شرکت کیا کریں۔ جو بھی کوئی نیک خواہش نیک ارادہ ہو اس کو دل میں رکھا کریں اور ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ تو میرے آج جو موضوع ہیں ان پہ آ جاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ یہی پیپلز پارٹی والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ ہمارے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہمارے آفس بند کیے جا رہے ہیں۔ یقین جان گئے میں نے جو انہوں نے جو ویڈیوز میں دکھائے ہیں نا، 2 آفس، ایک لاہور جیل روڈ والا آفس اور ایک کراچی آفس، دونوں کے بارے میں نے اپنی ذرائع سے مکمل معلومات لی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا جج جو ہے باقر نقوی کیا نام ہے، نقوی صاحب، یہ جو جن کے اوپر کرپشن کے کیس چل رہے ہیں، انہوں نے جو ان کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں جج، انہی کو چیلنج کر دیا، انہی کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ یہ بندیال گروپ کا ہی ہے۔ بندیال گروپ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین اگر کوئی بندہ تھا تو وہ جسٹس گلزار، جسٹس ثاقب نثار اور یہ جسٹس نقوی۔ تو اس پہ بات ہوگی کہ اس نے کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے عمران ججوں کے کہنے پہ، لیکن اس کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو بیچا ہے نا، یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ جتنے بھی نئے آنے والے ہیں ان سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اس کے اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ جو کر دے اللہ اس کا بھی بھلا کرے، جو نہیں کرے اللہ اس کا بھی بھلا کرے۔ بزرگ آدمی کا تو کام ہوتا ہے دعا ہی دینا، ہر اچھے کام کے لیے میں دعا دیتا ہوں۔ اور اچھا، اسی طرح یوتھیوں سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا دماغ استعمال کریں کہ میں ایک بزرگ آدمی ہوں، میرا چینل دیکھا کریں۔ یہ جو آپ یوتھیو کا چینل دیکھتے ہیں نا، ان سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب بس ابھی باہر نکلنے والے ہیں، بس ابھی گاڑی میں بیٹھیں گے، ابھی ضمانت ہو گئی ہے، ابھی ضمان پارک پہنچنے والے ہیں۔ یہ سب فراڈ کر کے آپ لوگوں سے ویوز اکٹھے کرتے ہیں۔ میرے ویوز بھلا کم ہو لیکن میں آپ لوگوں کو سچ بتاؤں گا۔ جب عمران خان اس وقت باہر نکلے گا جب اللہ چاہے گا، جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو باہر نہیں نکال سکتی ہے، چاہے امریکہ بھی آ جائے، اسرائیل بھی آ جائے، جت سے سب مل کے آ جائیں، یورپ پورا اکٹھا ہو کے آ جائے نا، تب بھی اس کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو اس نے جیل میں ایک دن رات کو رولا ڈال دیا، شور ڈال دیا عمران خان نے کہ مجھے فالج ہو گیا ہے۔ جب پولیس والوں نے آ کے دیکھا تو اس نے نشے میں دھت ہو کے نا، یہ اڈیالہ جیل میں تو ہر قسم کا نشہ مل جاتا ہے، نوٹ ہونا چاہیے بس، تو نوٹ اس کو بشرا بی بی چھپا چھپو کو دے آتی ہے، تو وہاں سے وہ اس کو نشہ وغیرہ مل جاتا ہے۔ وہ نشے میں ٹن ہو کے نا، تو اس نے رات کو جو سلیپنگ سوٹ پہنا نا، اس کے ایک کی پانچے میں دونوں ٹانگیں گھسیڑ دی تھی، تو وہ اب 2 ٹانگوں کی ایک ٹانگ بن گئی۔ اس کو محسوس ہوا کہ شاید مجھے فالج ہو گیا ہے، میرے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، میں گر گیا ہوں۔ تو جب ڈاکٹروں نے آ کے دیکھا تو اچھا دیکھیں
یہ دنیا کا واحد قیدی ہے جو کہ سزا یافتہ ہے، اس کو سزا ہوئی ہے اور قید بھگت رہا ہے، جس کو ہر 4 گھنٹے بعد 6 ڈاکٹر اس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں 24 گھنٹے، ہر 4 گھنٹے بعد ڈاکٹر آ کے چیک کرتا ہے، 3 نرسیں 24 گھنٹے اس کی خدمت پہ لگی رہتی ہیں، 2 مشقتی ہر وقت اس کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، بیڈ ملا ہوا ہے، صوفہ سیٹ ملا ہوا ہے، LCD ملی ہوئی ہے اس کو، اور اس کی بارک کو توڑ کے دیوار نکال کے پورا ہال نما بنا دیا گیا ہے، 1 لاکھ نہ سوری 10.5 لاکھ کی ورزش والی مشین لے کے اس کو سرکاری آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے اس کو لے کے دی گئی ہے، خان صاحب یہاں سکون سے ورزش کریں۔ وہ میں نے کہا تھا نا کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بڑی عالمی طاقتیں ہیں نا کہ یہ خرید لیتے ہیں، جیل کے عملے کو بھی خرید لیتے ہیں، ججوں کو بھی خرید لیتے ہیں، ڈالروں کی چمک ہی کچھ ایسی ہوتی ہے نا کہ ہر آدمی بک جاتا ہے، نہیں بکتا ہے تو میرے جیسا صحافی نہیں بکتا ہے جو کہ مڈل کلاس ہونے کے باوجود، مہنگائی میں پسنے کے باوجود، مشکلات کے باوجود اپنے ایمان پہ قائم ہے، اور اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کا ایمان مضبوط کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل بھی کر دیتا ہے پھر، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے پوری دنیا بھی مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے، اور جس کو اللہ عزت دینا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو بے عزت نہیں کر سکتی ہے۔ تو اب مجھے آج کچھ ٹمپریچر بھی ہے کافی زیادہ ہے، تو کچھ ذہن بھی پوری طرح کام نہیں کر رہا ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا آج کا ولاگ تھوڑا کم ہی ہو، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کوشش کروں گا باتیں آپ کو پوری بتاؤں، سچ بتاؤں، حقیقت بتاؤں۔ تو یہ جو بندیال گروپ کا کرپٹ ترین ججوں پہ 5 ججوں پہ مشتمل تھا نا، تو یہ ایک تو بندیال تو نکل گیا ہے نا، اس سے اللہ نے عدل کو نجات دے دی ہے اس مردود سے، تو اب پیچھے رہ گئے ہیں 4، یہ کرپٹ ترین جج ہیں، انہوں نے ہی آ کے فیصلہ کیا کہ فوجی عدالتیں غیر قانونی ہیں، اور دڑا دڑ دیکھیں جو دہشت گردی کے الزام میں جو آرمی پہ حملہ کرنے، ملک کی املاک جلانے، وہ جہاز جلانے، اور اسی طرح میجر عزیز بھٹی کا یونیفارم جلانے اور قائد اعظم کا گھر جلانے میں ملوث ہیں مرد اور خواتین، یہ خواتین نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ادھر برابری کے حقوق مانگتے ہیں، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ بھگتے ہیں نا جا کے وہاں پہ کہ ہم مردوں کے برابر ہیں، برابر حقوق چاہیے، تو حقوق لو نا، میں تو کہتا ہوں ان کو چکی پسوائیں جیل میں۔ تو یہ مردود جج پیسے لے کے ڈالر لے کے عالمی عدالتوں کے آگے بک کے ان کی دڑا دڑ ضمانتیں لے رہے ہیں اور دڑا دڑ اس کو رہا کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری ایجنسیوں کو اللہ سلامت رکھے، ہماری پولیس کو اللہ سلامت رکھے، یہ ایک طرف سے ضمانت لیتے ہیں، دوسری طرف ان کے منہ پہ جوتا مار کے نا تو ان کو پھر اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو بس یہ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، جو انصاف کے کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو بیچ دیتے ہیں، یہ کرپٹ ترین جج ہیں جو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں جی وہ آرمی کی عدالتیں غیر قانونی ہیں، بھائی وہ کیسے غیر قانونی بن گئی؟ وہ تو عمران کے دور میں بنی تھی، اس وقت وہ قانونی تھی، اور اب آ کے جب عمران خان کی پارٹی پہ آیا ٹائم تو اس وقت آ کے وہ غیر قانونی ہو گئی ہیں۔ یہ سب بکاؤ ججوں کے فیصلے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ ایک باقر رضوی تو اپنی انجام کو پہنچنے والا ہے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ بندیال اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، ثاقب نثار اپنے انجام، لیکن وہ خربوں روپیہ لوٹ کے عیاشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ملک سے باہر سے بھاگ جائیں گے، یہی ہوگا۔ میرا اداروں سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں
انہوں نے بے تحاشا کرپشن کی ہوئی ہے. پوری تحقیقات کی جائے ان 5 ججوں کے متعلق، اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کے متعلق، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے متعلق پوری تحقیقات کی جائے. ان کے دبئی میں اکاؤنٹ پکڑے جائیں. یہ سب پیسہ، کرپشن کا پیسہ وصول کیا جاتا ہے دبئی کے اکاؤنٹ میں. ان کے رشتہ داروں کے نام پہ وہ اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے، ان کی وائف کے نام پہ. یہ سب پوری تحقیقات کی جائے دبئی میں کہ وہاں ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. تو صرف فرح گوگی کے 3 اکاؤنٹ پاکستان میں جو پکڑے گئے ہیں، ان 3 اکاؤنٹ میں کوئی 36 ارب کے قریب پیسہ پڑا ہوا ہے. اور جو وہ اپنے ساتھ لے کے جہاز بھر کے اسپیشل چارٹرڈ طیارہ کر کے نا، جو ڈالروں سے بھر کے باہر لے کے بھاگی ہے. اور اسی طرح وہ پرویز الہی کا بیٹا مونس الہی جو چارٹرڈ طیارہ ڈالروں کا بھر کے لے کے اسپین بھاگا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. اس طرح ملک کو لوٹا گیا ہے. تو اب آپ دیکھیں، غریب عوام بل دینے سے مجبور ہے. اس وقت تقریباً 30% ملک کی آبادی کے 26 کروڑ کے قریب ہے، اس میں سے 30% لوگوں کے بجلی اور گیس کے میٹر اتر چکے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میں نے ایک سروے کیا، اس میں آدھے سے زیادہ تندوروں کے میٹر اتر چکے ہیں گیس کے، وہ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ بیچارے کیس بھی بھگت رہے ہیں، جا کے تاریخیں بھی دے رہے ہیں ان پہ کیس. اور ان کا بجلی، ان مردود ججوں کا، یہ جو کرپٹ ترین جج ہیں، ان کو بجلی فری، گیس فری، پیٹرول 300 لیٹر فری. اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ ان کے گھر فری، ملازم فری، گاڑی فری. اور گاڑیاں بھی کون سی؟ وہ گاڑیاں جن کی قیمت کم از کم 60 کروڑ سے 80 کروڑ کے درمیان ہے، وہ بلٹ پروف گاڑیاں ان کو دی جاتی ہیں. اور کام کیا ہے ان کا؟ پوری دنیا میں 140 ممالک میں سب سے آخر میں موجود ہے، انصاف کے اس میں معیار میں سب سے نیچے ہے. کرپٹ ترین ممالک میں سر فہرست ہے پاکستان عدلیہ. یہ عدلیہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ عدل نہیں ہوتا ہے، عدل بیچا جاتا ہے. امیر بندہ بری ہو جاتا ہے، غریب بندہ ناحق بھی لٹک جاتا ہے. وہ 2 بھائیوں کو، وہ بیچارہ کوئی زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کو اٹھا کے ہسپتال لے کے گئے. ان دونوں بھائیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور 36 سال بعد ان کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا. اور بعد میں ان ججوں کے منہ پہ جوتا پڑا، کس کے جوتا پڑا انصاف کے طرف سے، کہ یہ تم لوگوں نے انصاف کیا کہ 36 سال بعد ان کو باعزت بری کر دیا. اور بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں کو تو 6 سال پہلے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی. اب ان کا قصور کیا تھا کہ وہ ایک زخمی کو اٹھا کے اسپتال لے کے جا رہے تھے. یہ یہاں پہ انصاف ہے. یہاں پہ لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں زخمی حالت میں، ڈر کے مارے کوئی اسپتال نہیں لے کے جاتا ہے کہ میں کہیں پھنس نہ جاؤں. یہاں پہ یہ انصاف ہے. اور اب انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اب میں تو کہتا ہوں ان سب کرپٹ ترین ججوں کو نکال کے باہر پھینکیں، اور اس کی جگہ پہ اچھے ایماندار جج لیے جائیں دوبارہ سے. اور یہ جو جونیئر ججوں کو لیا تھا نا بندیال نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، اور یہ باقر رضوی کو ساتھ میں لا کے، اب پتہ نہیں باقر رضوی نام ہے کہ مجھے رضوی کا پتہ ہے، اصل نام میری طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے، ذہن میں نہیں آ رہا ہے کیا تھا، باقر رضوی تھا یا کچھ اور تھا. اگر باقر رضوی نہیں تھا تو جس کا نام باقر رضوی ہے اس سے میں معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ وہ کرپٹ ترین جج ہے جس پہ انکوائری چل رہی ہے، اور اپنے ہی انکوائری کے پینل کو ہی اس نے چیلنج کر دیا، ان پہ ہی الزام لگا رہا ہے. اچھا یہ بندیال نے، اور بندیال سب سے بڑا کرپٹ آدمی تھا نا، اس نے، اور اس نے کرپٹ ججوں کو ہی وہ سپورٹ کرتا تھا. یہ رضوی کو اس نے دائیں بائیں کرپٹ ترین جج بٹھا کے 5 کا ٹولہ بٹھا کے وہ فیصلے کرتا تھا. اور جیسے ہی یہ پینل یہ بنتا تھا نا، بینچ بنتا تھا، تو لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے.
हर तरह की रिश्वत लेके आलमी ताकतों के ये एजेंट हैं। मुल्क को तबाह करने में 99% इनका हाथ है, 1% इमरान खान का हाथ है, 99% इनका हाथ है, इन मरदूद जजों का, ये करप्ट तरीन जजों का, ये 5 का टोला जो था इनका। और इससे पहले 2 मरदूद रिटायर्ड हो गए थे, वो साकब निसार और जस्टिस गुलजार, वो भी इसी तरह आलमी ताकतों के ही एजेंट थे। तो ये इंसाफ के कुर्सी पे बैठ के इंसाफ को बेचने वाले जज हैं। अल्लाह इन जैसे जजों को मुल्क को महफूज रखे, आमीन। या तो अल्लाह इनको हिदायत दे, अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको दुनिया में भी निशान इबरत बनाए और आखरत में भी निशान इबरत बनाए। तो ये अब मनिका ने भी सच बोलना शुरू कर दिया, उसके भी वीडियोस तैयार हो चुकी हुई है, वो भी चंद दिनों में आ जाएगी। अच्छा, एक और खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह 13 तारीख को या उससे 1-2 दिन बाद बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएगी। उसके खिलाफ एफआईए को और नैब को इतने पक्के प्रूफ मिले हैं ना कि उसका बचना नामुमकिन है। किस तरह वो कैश लेती रही है, किस तरह वो, और अच्छा, वजीर आला ये जो बुजदार था ना, ये डमी वजीर आला था, वो वजीर आला नहीं था। असल वजीर आला के इख्तियारात इस्तेमाल कर रही थी फरा गोगी, और फरा गोगी जो है ना आगे वसूल करके तमाम पैसे इसने लाहौर में डिफेंस में एक बंगला लेके वहाँ पे इसने वजीर आला हाउस बनाया हुआ था, वहाँ पे ही सारी फाइलें दस्तखत होती, सारे लेटर जारी होते, और उसका काम था सिर्फ सिग्नेचर करना मुजदार का और स्टैंप लगाना, बस। इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो वो कुछ सबूत ऐसे उनके हाथ लगे हैं कि 1 अरब से लेके 10 अरब तक डेली ये वो रिश्वत वसूल की जाती थी कुछ अफसरान से। अच्छा, जो अफसर लगाया जाता था उसको कहा जाता था भाई तुम्हारे पास 1 महीना है, 1 महीने में जितनी कमाई कर सकते हो कर लो, उसके बाद फिर दूसरे को चांस मिलेगा। इस तरह मुल्क को लूटा गया है। ये जो आज महंगाई का तूफान आया हुआ है ना, ये जो यूथ के शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगा रहे हैं, शहबाज शरीफ ने तो पंजाब में एक दिन भी हुकूमत नहीं की। यहाँ पे तो 5 साल पूरे हुकूमत की है पीटीआई ने, और उसके बाद निगरान हुकूमत आ गई थी। और महंगाई 5 सालों में इन्होंने की है पंजाब में, पंजाब को लूट के इन्होंने खाया है। तो इल्जाम अब शहबाज शरीफ की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन वो जो ऊपर जात पाक बैठी हुई है ना, वो सब देख रही है। ये इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सब गिरफ्त में आएंगे, और अल्लाह की पकड़ में कुछ आ रहे हैं, कुछ आएंगे। ये करप्ट सियासतदान भी आएंगे। अच्छा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, भला ये लिख के दे दें, जो मर्जी कर लेना, इनकी जान नहीं छूटने वाली है। वो देखें, वो भी आलमी ताकतों का ही एजेंट था। मैंने क्या कहा था, फवाद चौधरी भी आलमी ताकतों का एजेंट है। ये और इसका भाई जो वकील है, ये दोनों मिलके जजों की खरीदो फरोख्त करते थे। ये डॉलर वसूल करते थे, बाहर से आलमी ताकतों से डॉलर वसूल करता था इमरान खान। आगे वो फिर बुशरा बीबी इसके हवाले करती थी, फवाद चौधरी के, फिर ये अपने भाई के हवाले करता था, और इसका भाई जाके जजों को खरीदता था। इस तरीके से ये खरीदो फरोख्त होती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनाब कौन कह रहा है, ये परवेज अलाई का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, परवेज अलाई का जो सेक्रेटरी था मोहम्मद खान पट्टी, ये उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हुए हैं। ये सारा कच्चा छटा इनका उसने खोला हुआ है। और अभी ये देखें दोबारा अरेस्ट हो गया हुआ है ना फवाद चौधरी, और इंशाल्लाह बचेगा इसका भाई भी नहीं, वो भी अल्लाह की पकड़ में आने वाला है। वो मैंने क्या कहा था, ये मुझे डराते थे, धमकाते थे, मैं एक ही बात करता था कि देखें
75 سال ہو گئی ہے میری عمر، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے، تو میں کیوں ڈروں؟ پھر میں حق سچ کی آواز ہوں اور حق سچی عوام کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے عوام سے کہ 1% بھی اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوگا، سچ ہوگا۔ جتنا بھی میں ولاگ کرتا ہوں نا، وہ تسلی کے ساتھ 200% گارنٹی کے ساتھ سچ پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ہاں، کسی وقت دیکھیں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ میرے جو ذرائع ہیں خبر دینے والے، وہ بڑے سینئر ترین، جیسے میں سینئر ترین صحافی ہوں، اسی طرح وہ بھی ذرائع بھی سینئر ترین ہیں، لیکن انسان ہیں، غلطی ہو بھی سکتی ہے۔ جب بھی میں محسوس کروں گا نا کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی ہے، میں بلا جھجک معافی مانگ لوں گا، معذرت کر لوں گا۔ ابھی تک تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ سچ ہی آیا ہے، کیونکہ میں پوری تحقیق، خبر جب مجھے ملتی ہے نا اپنے ذرائع سے، میں اس کی پھر تحقیق کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، پھر ولاگ کرتا ہوں جا کے۔ تو اسد عمر نے چھوڑ دیا ہے، پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے، بلکہ اس نے بیان دے دیا کہ میں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں، لیکن اپنے انجام سے وہ بھی بچ نہیں پائے گا۔ یہ پاکستان کی تباہی میں وہ بھی پورے کا پورا ملوث رہا ہے۔ ابھی تک اس پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو اور کرپشن نہ کرے۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور نکلے گا انشاءاللہ، اور عنقریب نکلے گا۔ تو باقی اب آپ آ جائیں جناب، 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ، میری آرمی چیف سے گزارش ہے کہ ایجنسیوں کو متحرک کیا جائے، خاص طور پہ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اس سے نمٹنے کے لیے متحرک کیا جائے، اور جہاں کہیں بھی پاکستانیوں سے میری اپیل ہے کہ کوئی بھی افغانی شہری دیکھیں، یا کوئی اس نے کسی محلے میں گھر کرائے پہ لیا ہو، یا کسی گھر میں اس کی افغانیوں کی فیملی رہتی ہو، تو اس کی اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن کو لازمی دیں۔ تو آپ کا نام پردے میں رکھا جائے گا، صیغہ راز میں رکھا جائے گا، ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ تو کیونکہ یہ جو لہر ہے نا، وہ جو اصل محنتی لوگ تھے نا، وہ یہاں سے شرافت سے چلے گئے ہیں۔ اب جو پیچھے لوگ ہیں، یا جو لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوئے ہیں نا، جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، ان کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی ان کو ملے گی، ان کے اوپر بھی دہشت گردی کے پرچے درج ہوں گے انشاءاللہ، جن کے گھروں سے وہ برآمد ہوں گے۔ کیونکہ یہ وہ پیچھے بچے ہوئے ہیں نا، جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، جو عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کی وجہ سے ان کو بھی جانا پڑا ہے، جو بیچارے یہاں پہ محنت مزدوری کرتے تھے، جو اپنی حق لال کی رزق پاکستان کی ترقی میں وہ بھی شامل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میرا سلوٹ ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سب دیکھیں، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح ہر بندہ، ہر ملک کا شہری بھی برابر نہیں ہوتا ہے، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے افغانی تھے، ملک کے وفادار تھے، پاکستان کے وفادار تھے، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، اور جاتے ہوئے وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں 50 سال پناہ دی۔ تو ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح رہے ہیں، اس ملک کی ترقی میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ تو دیکھیں، خان صاحب نے بار بار کہا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے، فواد چودھری روز ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہتا تھا، وہ نہیں جی، ملک تو کرپٹ، ملک تو وہ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک تو بس گیا، یہ سری لنکا بن گیا ہے۔ عمران خان ہر روز بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا تھا، ویڈیو لگاتا تھا کہ جناب پاکستان تو دیوالیہ ہو چکا ہے، پاکستان تو کریش کر گیا ہے، پاکستان سری لنکا سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ الزام کس پہ لگاتا تھا؟ شہباز شریف پہ۔ کس نے ملک کو دیوالیہ کیا ہے؟ اس نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ اس نے نہ صرف قرضے واپس کیے ہیں، بلکہ ملک کا نظام بھی بہتر کیا ہے۔ جو
گندم کے ذخائر ختم کر کے گئے تھے، یہ بیچ کے ڈالر کما کے پرویز الہی نے، اس کا مونس الہی نے گندم ہی بیچ کے ڈالروں سے جہاز بھر کے نہ لے کے اسپین فرار ہوا تھا۔ گندم یہ پنجاب کی ساری بیچ کے فرار ہوا تھا، سٹاک میں گندم موجود نہیں تھی۔ اس نے فوری طور پہ شہباز شریف نے روس سے گندم منگوائی، گندم کے ایمرجنسی میں بحران پہ قابو پا لیا، آٹا ملنا شروع ہو گیا، چینی ملنا شروع ہو گئے، ریٹ کم ہونا شروع ہو گئے۔ اب انشاءاللہ مزید کم ہوں گے، یہ ہم کچھ آئی ایم ایف کے دباؤ میں ہیں، یہ مارچ میں انشاءاللہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ مزید عوام کو ریلیف ملے گا، مزید ریٹ نیچے آئیں گے۔ تو اب تیسرا موضوع ہے جناب باقر وہ رضوی صاحب، اب اصل نام رضوی کہتے ہیں، جس نے لاہور میں ایک محل تیار کیا ہے پورا، اور اس محل کی قیمت کم از کم اس وقت اس جگہ کی قیمت 3 ارب روپے ہے۔ جو اس کے اوپر محل کھڑا کیا گیا ہے نا، وہ 50 سے 60 ارب روپے میں تیار ہوا ہے۔ یہ اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اور جب تحقیقات شروع ہوئی تو کہتے ہیں نہیں جی، وہ تو میرے ساتھ یہ 3 جج بغض رکھتے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ میرے مخالف ہے، یہ فلاں میرا بھائی، تم نے چوری نہیں کی ہوئی تو تم ڈرتا کیوں ہے؟ پیش ہونا، ثبوت دے وہاں پہ، یہ دیکھیں جی یہ الزام، یہ ذرائع ہیں میرے، یہاں سے مجھے پیسہ آیا ہے، یہ حق لال کا پیسہ میرا پیسہ ہے، یا پھر تسلیم کر کے میں کرپٹ ترین آدمی ہوں، یہ میرے پاس سارا پیسہ کرپشن کا ہے، تو سزا بھگت اور نکل یہاں سے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو دروازے پہ کھڑا کر کے نا، تو پیچھے سے ان کے پچھواڑے پہ نا وہ لترول کی جائے نا، کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں کہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے کس طرح یہ انصاف کو بیچتے رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اب یہ بھی نہیں بچ سکے گا، جسٹس اعجاز الاحسن بھی نہیں بچ سکے گا، یہ وہ بھی پوری طرح ملوث ہے اس میں۔ باقی جو 4، اس کے ایک تو بندیال چلا گیا، بندیال کو بھی باہر نہ جانے دیا جائے، اس کو بھی پکڑا جائے، روکا جائے، کیونکہ اس کی پوری فیملی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے۔ تو اس کی ساس ملوث ہے، وہ خود بھی جو ہے نا سہولت کار تھا، پیسے لے کے عالمی طاقتوں سے ملک کا بیڑا گر کرنے میں اس کا بھی پورا ہاتھ تھا، اس کو بھی باہر نہ جانے دیا جائے، اور اس کی فیملی کو بھی نہ باہر جانے دیا جائے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت زبردست کام کیا ہے کہ انہوں نے ان کرپٹ ترین ججوں سے ہی اس کا ان کو غیر قانونی قرار دلوایا۔ انہوں نے اسی طرح ان کی سربراہی میں ہی بنایا تھا نا، کہ یہ انہوں نے یہی فیصلہ دینا ہے۔ اس کے بعد اب اپیل جائے گی نا جب جس وقت سپریم کورٹ میں، تو وہ 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ بنے گا، جس کی قیادت قاضی فائز عیسیٰ کریں گے، اور انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں یہ آرمی کی عدالتیں بحال ہوں گی، اور انصاف ملے گا وہاں پہ جو غریبوں کے بچے اندر بند ہیں نا ان کو۔ یہ بڑے بڑے جو ریچ ہیں نا، ان کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، عمران سمیت، یہ تو پیسے دے کے نکل آئیں گے، ان کے پاس تو پیسہ ہے، اور اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ یہ جو بچوں کے بہانے روزانہ بات چیت کرتا ہے نا، ہر ہفتے بعد بات چیت کرتا ہے، یہ ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اپنے سسر گولڈ سمتھ کے ساتھ، اور اپنے سالے کے ساتھ، اور جمائمہ کے ساتھ، اور ان کو کہتا ہے جی مجھے نکالو یہاں سے باہر۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد تم نکل آؤ گے باہر، تمہیں وہاں پہ وہاں پہ ہر قسم کی سہولت تمہیں ہم لوگوں نے لے کے دی ہوئی ہے، عیاشی مارو بس وہاں پہ، گورنمنٹ کے ٹیکس کے پیسوں کے مرغے کھاؤ، دیسی گھی کھاؤ، پراٹھے کھاؤ، انڈے کھاؤ، دیسی یخنی پیو، دیسی مرغے کھاؤ، فرائی مرغے دیسی گھی میں کھاؤ، تمہیں اور کیا تکلیف ہے وہاں پہ؟ تو پھر یہ چپ کر جاتا ہے، پھر ہر ہفتے کے بعد جا کے جج کے سامنے رونا شروع ہو جاتا ہے، جی میری بچوں سے بات چیت میں۔ وہ کم وقت آدمی، تو نے تو نواز شریف کو، اس کی بیوی مر رہی تھی تو اس کی بات نہیں کروائی تھی، بھول گیا؟ ایسے ہاتھ مار کے فرعون بنا ہوا ہوتا تھا کہ میں نبل دوں گا، تو ایک مرتبہ آ تو صحیح، میں تیرے اے سی اتروا دوں گا، اور خود اے سی لگا کے بیٹھا ہوا سرکاری خرچے پہ، سرکاری بل پہ 24 گھنٹے اے سی چلاتا رہا ہے۔
ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں کرتا تھا، اور ابھی اس کو ربس چلایا جا رہا ہے، اس کو گرم ہوا کے لیے چلایا جا رہا ہے، کمرے کو گرم رکھنے کے لیے چلایا جا رہا ہے، ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اور وہ فرش پہ سوتا تھا گدا بچھا کے، اس کو باقاعدہ بیڈ دیا گیا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، دو قانون ہے۔ یہ ان ججوں کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو فیصلہ دیتے ہیں نا، یہ دو قانون نہیں چلیں گے، یا تو سب کو دیں یا پھر اس کو بھی نہ دیں۔ انصاف، انسان سب برابر ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی صدر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے سب کے حقوق برابر ہیں۔ اگر اس کو جو سہولتیں مل رہی ہیں نا، وہ عام آدمی کو بھی ملنی چاہیے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے آصف زرداری ہے، چاہے بلاول بھٹو ہے، جو ان کو سہولتیں مل رہی ہیں، چاہے عمران نیازی ہے یا اس کی بہنیں ہیں یا بشرا ہے، ان کو سہولتیں جو مل رہی ہیں نا، وہ عام عوام کو بھی ملنی چاہیے۔ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ آواز بلند کرتا رہوں گا کہ ایک قانون ہونا چاہیے ملک میں، دو قانون نہیں کہ امیروں کے لیے الگ قانون اور غریبوں کے لیے الگ قانون۔ تو یہ دیکھیں، اچھا ہاں، وہ ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل جائے کہ بشرا بی بی کا بھی نمبر لگ گیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ 13 تاریخ کو طلب کر لیا گیا اس کو، پیر والے دن، اور پیر والے دن جب جائے گی نا تو ادھر ہی اریسٹ ہو جائے گی۔ اگر ادھر اس دن اگر اس اریسٹ نہیں بھی ہوتی تو اگلے دن لازمی ہو جائے گی یا اس سے اگلے دن۔ تو یہ جو، اچھا کیا تحقیقات ہو، یہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرپٹ ترین لوگوں کے ساتھ پیسہ لے کے ان کے سہولت کار بنے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ فوراً ضمانتیں دے دیتے ہیں۔ اسد کیسر کو بھی یہ فوراً ضمانت دے دیتے تھے، اب جا کے کچھ سکون ہوا ہے۔ اچھا کے پی کے میں ایک 15 رکنی گروہ گرفتار ہوا ہے جو کہ افغانیوں کو 30 لاکھ روپیہ لے کے، 30 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ تک لے کے فی شناختی کارڈ بنا کے دے رہے تھے ان کو، جعلی شناختی کارڈ۔ اس میں نادرا کے افسر بھی شامل تھے، اس میں ضلع کونسل کا چیئرمین بھی شامل تھا، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے۔ وہ سب کے سب اب اریسٹ ہو چکے ہیں۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جناب آرمی چیف صاحب کو، حافظ صاحب کو، کہ انہوں نے نادرا میں، یہ پی ٹی آئی والے اسی وجہ سے تو شور کر رہے تھے، وہاں پہ جنرل کو لگا دیا گیا، یہ جنرل تمہارا باپ اسی وجہ سے لگایا گیا تھا کہ افغانیوں کو دڑا دڑ پاسپورٹ جاری ہو رہے تھے، شناختی کارڈ جاری ہو رہے تھے۔ 15,000 تو صرف جعلی پاسپورٹ، جعلی شناختی کارڈ پہ کام کرتے ہوئے سعودیہ میں پکڑے گئے ہیں، باقی ممالک میں کتنے ممالک میں گئے ہیں، اور وہاں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی یہی لوگ ملوث ہوتے تھے۔ یہ امریکہ کے پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں جاتے تھے، آگے کام امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے کرتے تھے، اور وہاں اس پاک جگہ پہ بھی دھماکے کرواتے تھے، اس میں یہ ملوث ہوتے تھے۔ اور جو اصل ملک کے وفادار ہیں، اصل جو ایماندار لوگ ہیں نا، وہ افغانستان میں ہی موجود ہیں، وہ امریکہ کے مخالف ہیں، امریکہ ان کا مخالف ہے۔ یہ جو آگے بکے ہوئے لوگ ہیں نا، غدار لوگ ہیں، جو افغانیوں کے بھی غدار ہیں، انسانیت کے بھی غدار ہیں، ملک کے بھی غدار ہیں، اور پوری دنیا کی انسانیت کے بھی غدار ہیں، یہ جو عالمی طاقتوں کے آگے بکے ہوئے ہیں، یہ جو اب انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ میری تمام ایجنسیوں سے اپیل ہے کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کے سہولت کاروں کو پکڑا جائے، اور تمام ایجنسیوں کو، بلوچستان میں خاص طور پہ ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہو چکا ہوا ہے، اس کو توڑنے میں ان کی، اس کو توڑنے کے لیے دن رات کوشش کی جائے، اور ہر قسم کی سہولت اپنی ایجنسیوں کو دی جائے، اور ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ جو ان کے سہولت کار ہیں وہ ذرا سی بھی مزاحمت کریں نا، بجائے اس کے کہ خود شہید ہوں، ان کو جہنم واصل کریں، ان کو شوٹ کرنے کا آرڈر ہو ان کے پاس، سیدھے ان کو شوٹ کریں اور جہنم واصل کرتے جائیں، تب جا کے بلوچستان کے حالات بہتر ہوں گے، اور وہاں سی پیک کمپلیٹ ہوگا جا کے۔ تو اب آپ یہیں پہ میں اختتام پذیر کرتا ہوں، تو اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہونے والا، 4:45 ہو رہے ہیں صبح کے، اور آج تاریخ ہے جناب 12 تاریخ ہے، بروز اتوار۔ تو میں اس کے بعد فوراً نماز کے لیے نکلوں گا۔
تو دعا کریں، قبولیت کا ٹائم ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اللہ ہم سب کی دعا قبول کرے۔ بسم اللہ، جو بھی نیک ارادہ ہے، نیک وہ ہے، دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے دشمنوں کو، افواج پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ، جو جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو اچھے لوگ ہیں ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو یہ کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور اچھے ججوں کو، اچھے وکیلوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، گوادر میں سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے ایشیا کا، اس کو بن چکا ہے، اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے کمانڈر ان چیف آفت سید آصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ISI چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے ساتھیوں کو، اور جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ، ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، خاص طور پہ بلوچستان میں ان کو کامیابی عطا فرما، وہاں دشمن کا نیٹ ورک توڑنے میں غیب سے مدد فرما ان کی۔ اور یا اللہ، FIA کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور FIA میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ، اینٹی کرپشن کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اس میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اگر وہ ملک کے وفادار ہیں تو۔ یا اللہ، اسی طرح چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، جتنے بھی نیب میں چیئرمین نیب سمیت اچھے افسران ہیں، ملک کے وفادار افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ، جو کرپٹ یوتھ کے بھرتی کیے گئے ہیں، اس میں ان کو ملک کا وفادار بنانے میں غیب سے ان کی مدد فرما، اگر وہ ملک کے وفادار نہیں بنتے ہیں تو یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، آمین۔ اور یا اللہ، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بچیاں
چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جس بھی مذہب سے ہیں، یا اللہ ہے تو سب آدم کی اولاد اہل کتاب ہیں، یا باری تعالیٰ سب آدم کی اولاد ہیں، یا اللہ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، آسانی عطا فرما، اور ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور شادی کے بعد ان کے نصیب اچھے کر دے، اور یا اللہ جن بچیوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور بے اولاد جوڑوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے ان کی مدد فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے، جن کے میٹر اتر چکے ہیں بجلی گیس کی، ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب، بہن بھائیوں میں سے جو بھی اس دنیا سے جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں جرموں کو گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ شب بخیر۔